अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। मिनी बजट की मंजूरी के लिए वफाकी काबीना का इजलास आज फिर होगा। मिनी बजट में 350 अरब रुपए से जायद की टैक्स छूट खत्म कर दी जाएगी। टैक्स वसूली का हदफ 5,829 अरब से बढ़ाकर 6,100 अरब करने की तजवीज़। वफाकी तरक्याती प्रोग्राम में 200 अरब रुपए की कटौती की सिफारिश। पुरतय्युश अशिया की दरामदाद पर ड्यूटी मजीद बढ़ाई जाएगी। मोबाइल फोन, पैक फूड आइटम्स और मेकअप का सामान मजीद महंगा होने का इम्कान। ये मिनी बजट नहीं बल्कि एडजस्टमेंट है। इसका गरीब आवाम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, मियां नवाज शरीफ खुद कभी नहीं आएंगे, हम उन्हें वापस लाएंगे। नवाज शरीफ को कैदियों की हवालगी के मुआहदे के जरिए लाया जाएगा। ये सारे सियासतदान दिहाड़ीदार मजदूर हैं। हुकूमत गिराना इस अपोजिशन के बस की बात नहीं। मिनी बजट मंजूर हुआ तो नया साल कौम के लिए महंगाई का बदतरीन साल बन जाएगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का दावा। हुकूमत पर IMF की ईमा पर पार्लियामेंट को रबर स्टैंप बनाने का इल्जाम। कहा, हुकूमत खुद तो अवामी नफरत के सैलाब में डूब चुकी, अब मुल्क को IMF के पिंजरे में कैद न करे। हुकूमती कारकर्दगी से पूरी कौम शदीद मायूस हो चुकी है। वफाकी काबीना में मुल्क की पहली कौमी सलामती पॉलिसी मंजूर। 7 साल गौर और फिक्र के बाद तैयार पॉलिसी में माशी खुशहाली अव्वलीन तरजीह करार। मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ ने कहा, आम आदमी का तहफ़्फ़ुज़ न किया गया तो मुल्क की सिक्योरिटी को खतरा लाहक होगा। पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने पॉलिसी को चैलेंजेस से निपटने के लिए नागुज़ीर करार दे दिया। साबिक चीफ जज राना शमीम के बयान हल्फी से मुताल्लिक तौहीन अदालत केस में अहम मोड़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तमाम मुल्ज़िमान पर 7 जनवरी को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि इस हल्फनामे के जरिए ये बयानिया बनाया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट कंप्रोमाइज्ड है। ये मामला सिर्फ साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार से मुताल्लिक नहीं। सुप्रीम कोर्ट का तारिक रोड कराची की मदीना मस्जिद की जगह 1 हफ्ते में पार्क बहाल करने का हुक्म। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की गैर कानूनी तामीरात पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची और DMC ईस्ट की सरजनिश। कहा, आप लोगों ने कराची का क्या हाल कर दिया, शहर को धमाके से उड़ाकर दोबारा बनाना पड़ेगा। गैर कानूनी तामीरात पर कोई पूछने वाला नहीं। मुल्क में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का फैलाव। कौमी इदारे सेहत की ओमिक्रॉन के 75 केसेस की तस्दीक। मुल्क में कोरोना से मजीद 3 मरीज इंतकाल कर गए। 291 नए मरीजों का इजाफा। मुस्बत केसेस की शरह 0.6% रही। मुल्क भर में गैस का बहरान संगीन तर। बालाई इलाकों में सर्द तरीन मौसम के बायस शहरियों की मुश्किलात दुगनी। गीजर और हीटर तो दूर की बात, बड़े शहरों के कई इलाकों में शहरी चूल्हे की धीमी आंच को भी तरस गए। अवाम शदीद महंगाई के बावजूद बाजार से खाना खरीद कर खाने पर मजबूर। मुल्क के बालाई इलाकों ने बर्फ की सफेद पोशाक ओढ़ ली। मरी में 4 इंच और कालाम में 1 इंच बर्फ पड़ी। हर मंजर निखर गया। कराची में पीर की बारिश से मौसम सर्द। जनवरी के पहले हफ्ते में सर्दी की नई लहर शहरियों को खूब ठिठुराएगी। और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ओपन शूटिंग चैंपियनशिप में 4 नए कौमी रिकॉर्ड्स बन गए। PNS बहादुर नेवल शूटिंग रेंज कराची में जारी चैंपियनशिप में पाकिस्तान आर्मी की पहली पोजीशन। हेडलाइंस आपने देखी, शामिल करेंगे खबरों की तफसील। हुकूमत ने IMF की शराइत पर 350 अरब से जायद के टैक्स छूट खत्म करने के लिए मिनी बजट तैयार कर लिया।
وزارت خزانہ آج وفاقی کابینہ کے خصوصی اجلاس میں نئی ٹیکس تجاویز پر بریفنگ دے گی۔ کابینہ کی منظوری کے بعد منی بجٹ منظوری کے لیے پارلیمنٹ میں پیش کر دیا جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا ایک نکاتی خصوصی اجلاس آج ہوگا۔ IMF نے قرض پروگرام کی بحالی کے لیے ہر طرح کی ٹیکس رعایات اور مراعات کو ختم کرنے کی شرط عائد کی تھی۔ IMF نے تمام اشیاء پر سیلز ٹیکس کو 17% کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ ذرائع کے مطابق حکومت نئے ٹیکس اقدامات کا نفاذ جنوری کے پہلے ہفتے سے کرے گی۔ پیشگی شرائط کے اطلاق پر IMF کا بورڈ 12 جنوری کو پاکستان کے لیے $1 ارب قرض کی منظوری دے گا۔ موبائل فون، اسٹیشنری اور پیک فوڈ آئٹمز پر ٹیکس چھوٹ ختم کیے جانے کا امکان ہے۔ میک اپ کا سامان بھی منی بجٹ کے بعد مہنگا ہونے کا امکان ہے۔ زیرو ریٹڈ سیکٹر سے بھی سیلز ٹیکس چھوٹ مکمل ختم کیے جانے کا امکان ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء اور ادویات پر ٹیکس چھوٹ برقرار رہے گی۔ پرتعیش اشیاء کی درآمدات پر ڈیوٹی کو مزید بڑھایا جائے گا۔ مکمل طور پر تیار شدہ گاڑیوں کی درآمد پر اضافی ٹیکس عائد کرنے کی سفارش ہے۔ وفاقی ترقیاتی پروگرام میں 200 ارب کی کٹوتی کا امکان ہے۔ ادھر ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ ٹیکس فری بجٹ کا کہہ کر منی بجٹ لانے والی حکومت کے اعداد و شمار پر قوم کو کوئی اعتبار نہیں۔ حکومت منی بجٹ کے ذریعے 1 پاؤ گوشت کی خاطر قومی معیشت کا پورا بکرا حلال کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ ترجمان نون لیگ نے کہا کہ منی بجٹ کے ذریعے 355 ارب روپے کے بالواسطہ ٹیکس لگانے والے عمران صاحب اور ان کی پوری حکومت چور ہے۔ عمران صاحب نے بجلی، گیس، کھانے پینے اور اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ کیا، جس سے صرف گزشتہ ماہ نومبر میں 11.5% مہنگائی ہوئی۔ روپے کی قدر میں مسلسل کمی سے ملک میں مہنگائی، معاشی تباہی کا سونامی آ چکا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے کہا ہے کہ نواز شریف خود نہیں آئیں گے، انہیں ہم واپس لائیں گے۔ ملزمان کی حوالگی پر برطانیہ سے بات کر رہے ہیں۔ حکومت گرانا اپوزیشن کے بس کی بات نہیں، یہ سارے دہاڑی دار سیاستدان ہیں۔ نواز شریف اور آصف زرداری نے ملک کو نقصان پہنچایا، اس لیے IMF کے پاس جانا پڑ رہا ہے۔ رانا شمیم کیس میں سیسیلین مافیا بے نقاب ہوا۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد وزیر اطلاعات فواد چودھری کی میڈیا بریفنگ۔ بولے کابینہ نے پہلی قومی سلامتی پالیسی کی منظوری دے دی ہے۔ پالیسی کے ذریعے عام آدمی کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے گا۔ عام آدمی کے تحفظ تک ملک کی سیکیورٹی کو خطرہ لاحق ہوگا۔ جو ہماری قومی سلامتی کی جو پالیسی ہے، اس میں پہلی بار جو قومی سلامتی ہے اس کو معاشی جو آپ کی صورتحال ہے اس کے ساتھ کلب کیا گیا ہے، اور یہ طے ہے کہ اگر آپ کی معیشت جو ہے وہ طاقتور نہیں ہے تو پھر کچھ بھی آپ کی سلامتی کی گارنٹی نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا جو کابینہ نے آج جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی کی منظوری دی ہے، اس میں پہلی بار ہم نے جو اسٹریٹجک کے ساتھ ساتھ جو ہماری ایک اکنامک اسٹریٹجی ہے اس کو بھی کلب کیا ہے۔ فواد چودھری نے کہا کہ حکومت کو گرانا اپوزیشن کے بس کی بات نہیں۔ اگر سابق وزیر اعظم نواز شریف واپس نہ آئے تو ہم لے کر آئیں گے۔ ملزمان کی حوالگی پر برطانیہ سے بات کر رہے ہیں۔ نواز شریف کو آج جو ہے یہ جو ہم انشاءاللہ برطانیہ کے ساتھ یہ قانون کے اوپر کر رہے ہیں، نواز شریف کو تو واپس آنا ہوگا۔ نواز شریف اگر خود جلد واپس نہیں آتے ہیں تو ہم انشاءاللہ بالکل آخر میں ہیں کہ ہم نے وہ تمام جو قانون میں سکم تھے وہ 2 سال لگا کے ہم نے کافی حد تک برطانیہ کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ حل کر لیے ہیں۔ نواز شریف کو ہم واپس لے کے آئیں گے، انہوں نے نہیں واپس آنا، آپ یقین رکھیں۔ یہ جو آپ نے دیکھا نا، ایاز صادق نے کہا کہ واپس آ گئے، اگلوں کو جاتی عمرہ والوں کو تو دل ہی بیٹھ گیا کہ ایاز صادق صاحب کیا بات کر رہے ہیں۔ مشیر قومی سلامتی معید یوسف نے اس موقع پر کہا کہ پاکستان کی پہلی قومی سلامتی پالیسی ہے۔ واضح ویژن کے ذریعے ہی آئندہ کی حکمت عملی اور پالیسی مرتب کی جا سکتی ہے۔ سیکیورٹی کا مقصد ملک کے عام شہری کو تحفظ فراہم کرنا ہے۔ اس پالیسی میں نیشنل سیکیورٹی کا کور جو ہے وہ اکنامک سیکیورٹی ہو۔ ہم بات بہت کرتے ہیں اس کی، یہ کوڈیفائی ہو گیا ہے وزیر اعظم صاحب کی سربراہی میں کہ اکنامک سیکیورٹی ہمارا کور ہوگا۔ اکنامک سیکیورٹی سے جب آپ کی معیشت مضبوط ہوگی تو آپ کے پاس اور اخراجات کرنے کا موقع ہوگا، آپ کی ملٹری سیکیورٹی پہ بھی اور آپ کی ہیومن سیکیورٹی پہ بھی۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کا کہنا تھا کہ حکومت کے پاس یوریا کا اسٹاک ہے۔ یوریا کی ذخیرہ اندوزی اور سمگلنگ کے باعث مصنوعی قلت کا سامنا رہا۔ آئندہ 48 گھنٹوں میں یوریا کی فراہمی میں نمایاں فرق پڑے گا۔ پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار نے قومی سلامتی پالیسی کے اجرا کو اہم سنگ میل قرار دے دیا۔
کہا نیشنل سیکیورٹی پالیسی ابھرتے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ناگزیر ہے. پاکستان کی قومی سلامتی کو مضبوط بنانے میں پالیسی انتہائی اہمیت کی حامل ہے. نیشنل سیکیورٹی پالیسی کی منظوری کے بعد ISPR کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل بابر افتخار کی طرف سے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کردہ بیان کے مطابق قومی سلامتی پالیسی کا اجرا اہم سنگ میل ہے. پاکستان کی قومی سلامتی مضبوط بنانے میں پالیسی انتہائی اہم ہے. ترجمان پاک فوج کے مطابق جامع فریم ورک قومی سلامتی کے پہلوؤں پر باہمی روابط کو تسلیم کرتی ہے. قومی سلامتی پالیسی ابھرتے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ناگزیر ہے. حکومت نے عالمی صورتحال دیکھتے ہوئے پالیسی تشکیل دی. افواج پاکستان قومی سلامتی پالیسی کے ویژن کے مطابق کردار ادا کریں گی. سابق چیف جج گلگت بلتستان رانا شمیم کا اصل سربمہر بیان حلفی ہائی کورٹ میں پیش کر دیا گیا. رانا شمیم کے خلاف توہین عدالت کیس میں اٹارنی جنرل نے تمام فریقین پر فرد جرم عائد کرنے کی استدعا کر دی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے رانا شمیم سمیت دیگر پر 7 جنوری کو فرد جرم عائد کرنے کا حکم دے دیا. سابق چیف جسٹس گلگت بلتستان رانا شمیم کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کی. کیس کے ابتدا میں ہی چیف جسٹس اطہر من اللہ نے واضح کیا کہ یہ توہین عدالت کیس نہیں، ہائی کورٹ کے احتساب کا مقدمہ ہے. عدالتی سمجھوتے کا بیانیہ بنایا گیا. عدالت خود کو احتساب کے لیے پیش کر رہی ہے. رجسٹرار ہائی کورٹ نے رانا شمیم کا اصل بیان حلفی پیش کیا. چیف جسٹس نے رانا شمیم کے وکیل کے حوالے کر کے کھولنے کا حکم دیا تو انہوں نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ میں اصل بیان حلفی کا سربامہر لفافہ نہیں کھولوں گا. چیف جسٹس اطہر من اللہ نے رانا شمیم کو بیان حلفی لفافہ کھولنے کا حکم دیا. رانا شمیم نے بیان حلفی لفافے سے نکال کر عدالت کے سامنے پیش کر دیا. اس موقع پر اٹارنی جنرل نے کئی سوالات پوچھ لیے. چیف جسٹس نے کہا کہ رانا شمیم کا موقف ہے کہ بیان حلفی سیل شدہ تھا، انہوں نے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا. سارا مسئلہ یہ ہے کہ 3 سال بعد ایک چیز آئی. رانا شمیم نے جو جواب جمع کرایا اس میں سارا بوجھ خبر دینے والے صحافی پر ڈال رہے ہیں. عدالت نے بیان حلفی دوبارہ سیل کرنے کا حکم دیتے ہوئے ریمارکس دیے کہ بیان حلفی کا ثاقب نثار سے تعلق نہیں. بیان حلفی میں ہائی کورٹ کے جج، بینچ اور ان پر الزامات عائد کیے گئے ہیں. کوشش کی جا رہی ہے کہ پوری اسلام آباد ہائی کورٹ کو متنازع بنایا جائے. عدالتی ہدایت پر لطیف افریدی نے دلائل دیتے ہوئے بتایا کہ رانا شمیم نے بیان حلفی پریس کو لیک نہیں کیے. اٹارنی جنرل نے فرد جرم کی استدعا کی جس پر عدالت نے رانا شمیم اور دیگر پر فرد جرم عائد کرنے کے لیے 7 جنوری کی تاریخ مقرر کر دی. اپوزیشن لیڈر پنجاب حمزہ شہباز نے کہا ہے کہ کھاد کا سنگین بحران ہے، ملک کو غذائی قلت کا سامنا ہے، حکومت نام کی چیز نظر نہیں آ رہی. پنجاب، سندھ اور دیگر صوبوں کے کسان کو بلیک میں بھی کھاد نہیں مل رہی. لاہور سے علی چودھری کی رپورٹ دیکھیں. نائب صدر مسلم لیگ نون حمزہ شہباز نے اپنے بیان میں کہا کہ یوریا کھاد کی بوری 2500 روپے میں اور ڈی اے پی 10,000 روپے میں بھی نہیں مل رہی. ملک میں گندم کی بوائی 90% سے زائد مکمل ہو چکی ہے. ایسے میں کھاد مافیا کو کھلی چھٹی دینے والی حکومت مجرمانہ طرز عمل کی مرتکب ہے. کھاد کی نایابی سے فی ایکڑ پیداوار 10 من تک کم ہونے کا خدشہ ہے. حمزہ شہباز نے کہا کہ اس تاریخی مہنگائی میں چکی آٹے کی قیمتیں پہلے ہی 80 سے 85 روپے تک پہنچی ہوئی ہے. کیا حکومت چاہتی ہے کہ آٹے کی قیمت 100 روپے سے بھی تجاوز کر جائے؟ صرف پنجاب میں 3 کروڑ 30 لاکھ سے زائد یوریا کھاد کی بوری کی ضرورت ہے. اپوزیشن لیڈر پنجاب کا کہنا تھا کہ ملک میں کھاد کی کل کھپت کے حساب سے دیکھا جائے تو اس قلت سے 10 ارب روپے سے زائد کا چونا لگایا جا رہا ہے. کسانوں کو لوٹنے والا مافیا حکمرانوں کے دائیں اور بائیں بیٹھا ہوا ہے. حکومت کا کسان پیکج بھی ایک کو جھوٹا وعدہ اور سبز باغ نکلا. علی چودھری، لاہور اب تک.